बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 109 शुरू करने जा रहे हैं। मीज़ान और फ़ुरक़ान का एतराज़ ज़ेर बहस है। उस सिलसिले की आज दूसरी नशिस्त से आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता नशिस्त में ये बुनियादी मुक़दमा कि कुरान मजीद की आपके नज़दीक हैसियत क्या है, क्या वही हरफ़ आखिर है, वही कौल फ़ैसल है, वही फ़ुरक़ान है, वही मीज़ान है, वही मुहिमन है। इस सिलसिले में आपके दलाइल का आगाज़ हो चुका था और हमने गामदी साहब से जाना था कि कुरान मजीद की 3 आयात उन्होंने अपने इस्तदलाल की तायीद में पेश की। हमसे मैं चाहता हूँ सिलसिला गुफ्तगू को वहीं से जोड़ें और बताइएगा कि कुरान मजीद अपनी इस हैसियत के बारे में क्या कहीं और भी कलाम करता है, अगर करता है तो वो आयात कौन सी हैं? मैंने अब तक जो कुछ अर्ज़ किया है उससे ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, बल्कि आखिरी दर्जे में वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह की किताब कुरान ही मीज़ान है और कुरान ही फ़ुरक़ान है। इस ज़मन में जिन आयात को मैंने मौज़ू बनाया है उनमें आपने देखा कि बकरा की आयत 213 ने इस हकीकत को बग़ैर किसी इबहाम के वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने अपनी किताबें नाज़िल ही इसलिए की हैं कि वो लोगों के लिए हकम बन कर रहे हैं। कुरान मजीद भी अल्लाह की किताब है, बल्कि आखिरी किताब है। चुनांचे मैंने अर्ज़ किया कि सूरह फ़ुरक़ान की इब्तिदा में और एक और मकाम पर भी कुरान ने अपने बारे में ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अल-फ़ुरक़ान है। अल-फ़ुरक़ान का मतलब क्या है, उसमें क्या हकीकत बयान की जाती है, वो कुरान को क्या हैसियत देने के लिए आया है, ये सब चीज़ें भी वाज़ेह कर दी गई। इसके बाद ज़ाहिर है ये सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह की सब किताबें मीज़ान और फ़ुरक़ान हैं, तो फिर पहली किताबों का और कुरान का क्या ताल्लुक़ होगा? तौरात भी फ़ुरक़ान है, इंजील भी फ़ुरक़ान है, ज़बूर भी फ़ुरक़ान है, और ख़ुद कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने बुनियादी आयत की हैसियत से पेश किया, यानी बकरा की आयत 213, उसमें तमाम किताबों के बारे में यही हकीकत वाज़ेह की गई है कि अल्लाह अपने पैगंबर भेजता है ताकि वो इंतज़ार करें और लोगों को बशारत दे दे और उनके साथ किताबें नाजिल करता है। उसका मकसद ये होता है कि वो लोगों के इख्तलाफात में हकम बन जाए। कुरान मजीद से मुतल्लिक़ जब ये सवाल सामने आया तो फिर हमने एक और आयत को मौजू बनाया। ये मायदा की आयत थी, उनमें ये बयान किया गया है कि कुरान मजीद पिछले सिलसिला कुतुब के लिए भी मुहैमिन है। मुहैमिन का क्या मतलब है, ये लफ्ज़ किस तरीके से उसी हकीकत को वाज़ेह करता है और पिछली किताबों के बारे में ये बताता है कि कुरान मजीद उन पर अमीन है, उनके बारे में फ़ैसला कुन हैसियत रखता है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारा इल्म भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से पेश करता है। ठीक, मेरे नज़दीक ये मुक़द्दमा कुरान मजीद के इन मकामात से बिल्कुल साबित हो जाता है। इसमें मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मुतय्यन हो जाता है कि इस दुनिया में दीन की हैसियत से जो चीज़ भी मौजूद है वो पिछली किताबों की सूरत में है, वो रवायात और आसार की सूरत में है, वो फ़ुक़हा के इज्तिहादात की सूरत में है। फ़ुक़हा इस उम्मत के हों या पिछली उम्मतों के, दीन की हैसियत से हर चीज़ पर हकम की हैसियत अल्लाह की किताब कुरान मजीद ही को हासिल है और क़यामत तक उसी को हासिल रहेगी। इसी ज़ैल में कुरान मजीद एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मीज़ान। मानी वही है, यानी वो बात जो कुरान मजीद ने सादा लफ्ज़ों में बयान कर दी थी कि लियहकुम बैनन नास फ़ी मख्तलफ़ू फ़ी, यानी जब उसूल की हैसियत से बयान किया तो कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं इख्तियार किया, बल्कि जिस तरह के कायदा कुल्लिया बयान किया जाता है उस तरह से वो बात बयान कर दी। अब उसके बाद इन किताबों पर उसका इतलाक़ किस तरीके से किया, कुरान और दूसरी किताबों के ताल्लुक़ में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और फिर मीज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके क्या चीज़ वाज़ेह की है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान मजीद से मुतल्लिक़ और अल्लाह की किताबों के बारे में इन अल्फाज के साथ लफ्ज़ मीज़ान 2 मकामात पर आया है। अच्छा, एक सूरह हदीद में, दूसरे सूरह शूरा में। ज़रा देखिए कि किस सियाक़ व सबाक़ में ये बात बयान हुई है। सबसे पहले हम सूरह हदीद को लेते हैं। सूरह हदीद से मुतल्लिक़ ये बात तो जान लीजिए कि उसमें वही चीज़ बयान हुई है जो बकरा की आयत 213 में बयान हुई है। अच्छा, यानी वहाँ मौजू कुरान नहीं है सिर्फ़, बल्कि अल्लाह की सब किताबें मौजू हैं। ये चीज़ बकरा में बयान हुई तो मैंने आपको उसका पस मंज़र बताया, यानी क्या चीज़ थी। मुनाफिकीन ने इख्तलाफात को बहाना बनाकर जब ये कहा कि दीन के मामले में आखिरी जगह पर खड़े होने की क्या वजह है। ये मान लेना चाहिए कि यहूद की भी एक जगह है, नसारा की भी एक जगह है,
اور ان مسلمانوں کی بھی ایک جگہ ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ میں نے کوئی دو دین نازل نہیں کیے، میرا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اختلافات لوگوں نے پیدا کیے ہیں، یعنی دین کی ہدایت مختلف نہیں رہی، اختلافات لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ یہ بتایا کہ اختلافات کے پیدا ہونے کی وجہ آپس کا ضدم ضدہ ہے، لوگوں کا استکبار ہے، ان کے تعصبات ہیں، وہ اپنے طور پر یہ اختلافات پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے تو اپنی کتابیں اسی لیے نازل کی ہیں کہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ تو وہاں پس منظر یہ تھا۔ حدیث میں پس منظر یہ ہے کہ دین کی جو روایت ہم تک پہنچی ہے، وہ اگر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو ایک طرف ملت ابراہیم کی روایت ہے جو مشرکین عرب کے ہاں موجود ہے، دوسری جانب یہود کی دینی روایت ہے جس کو وہ ظاہر ہے کہ انبیاء اور کتابوں کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، تیسری جانب نصارہ ہے۔ قرآن مجید نے جب جہاد کا حکم دیا تو اس پر نصارہ نے جو دینی روایت قائم کر دی تھی اس کے پس منظر میں اعتراض ہوا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ نصارہ کے ہاں عام طور پر یہ مان لیا گیا کہ اللہ کا پیغام تو محبت کا پیغام ہے، اس میں جنگ و جدال کا کیا سوال، اس میں تو اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا اس کے سامنے کر دینا چاہیے۔ یہ تصور عرب میں بھی تھا، اور ان لوگوں کے زیر اثر یعنی نصارہ کے زیر اثر وہاں کے مشرکین بھی اس طرح کی بات کرتے تھے۔ جب قرآن مجید نے جہاد کا ذکر کرنا شروع کیا اور جہاد کی ترغیب دی اور لوگوں کو کہا کہ جہاد اللہ کی راہ میں ایک غیر معمولی قدم ہے اور یہ تمہیں اب اٹھانا ہے، جب یہ سب قرآن مجید میں بیان ہونا شروع ہوا تو اس پس منظر میں لوگ معترض ہو گئے۔ یعنی انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ دین تو محبت کا دین ہونا چاہیے، اس میں جنگ و جدال کا کیا سوال، اس میں مال غنیمت لینا ہے، میدان میں اترنا ہے، یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور چونکہ نصارہ کے ہاں رہبانیت کی روایت پیدا ہو چکی تھی اور رہبانیت کی روایت نے پورے دینی تصور کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا، تو سورہ حدید میں یہ پس منظر اور پھر رہبانیت کی پوری تاریخ زیر بحث آئی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رہبانیت کا میں نے کبھی حکم نہیں دیا، یہ ان لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، اس کی حیثیت دین میں ایک بدعت کی ہے۔ اس کے معاملے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اپنے طور پر کیا ہے، اور جو کچھ کیا پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے، یہ تبصرہ کیا۔ اس ذیل میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی پیغمبر بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ کتابیں نازل کرتے ہیں، اور اس لیے نازل کرتے ہیں کہ اس طرح کی غلط تعبیرات کو ختم کر دیا۔ اچھا، یہ پس منظر ہے۔ یعنی دیکھیے کہ وہاں اختلافات کے ذیل میں یہ بتایا کہ دین ایک ہی رہا ہے، اور جب دین ایک ہی رہا ہے تو اللہ کی کتاب اگر آ گئی ہے تو اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو کچھ دین کی تعبیرات کر لی ہیں، اگر اس میں سے جہاد کو نکال دیا ہے، اگر رہبانیت اس میں داخل کر دی ہے، کوئی بدعت اس میں پیدا کر دی ہے، دین اور شریعت کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، یعنی سورہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا پس منظر یہ ہے، اور اس کے بعد ذرا وہ آیات سنیے۔ ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ وہی مضمون ہے جو بقرہ کی 213 آیت میں بیان ہوا ہے، وہاں الفاظ مختلف ہیں، یہاں اسلوب بالکل الگ ہے، اور یہ قرآن کا عام طریقہ ہے۔ چنانچہ ترجمہ سنیے کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ جہاد پر معترض ہیں، یعنی اس میں پس منظر واضح کیا، وہ پس منظر جس پر ابھی میں نے ایک تفصیلی تقریر کی ہے۔ جی، یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی نصارہ یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں، انہوں نے تو کبھی جہاد کا ذکر نہیں کیا، وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد کا کیا سوال، یہ محبت کا دین ہے۔ ان اختلافات کو بہانہ بنا کر یہاں قرآن مجید نے جب جہاد کا حکم دیا تو اس پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی وہی اختلافات ہیں جو بہانہ ہے۔ اب آپ جہاد کے لیے بلائیں گے تو یکسوئی نہیں ہوگی اس کے اندر، کچھ لوگ آپ کی آواز سن کر آگے بڑھیں گے اور کچھ کہیں گے کہ دین میں جہاد کا کیا کام، اور دین میں تلوار کا کیا کام، اور دین میں قتال کی کیا حیثیت، یہ سوال ہوگا نا۔ تو یہ اعتراض ہے جس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی رسول جب بھی آتے ہیں دین کو آخری درجے میں واضح کر دیتے ہیں۔ کیسے واضح کرتے ہیں؟ فرمایا اور ان کے ساتھ اپنی کتاب اور میزان نازل کی ہے
تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا خوبصورت اسلوب ہے۔ وہاں یہ تھا کہ اللہ نے نبی بھیجے، بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ یہاں کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کے، واضح دلائل لے کے آئے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یہاں کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ وہاں کیا کہا تھا؟ وہاں یہ کہا تھا کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ اصل میں ایک قول فیصل ہے، اس نے حکم کی حیثیت سے فیصلہ سنانا ہے۔ یہاں اسی مقصد کے لیے لفظ میزان استعمال کیا، یعنی نتیجے کے اعتبار یہ کتاب کیا ہے؟ یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، اس میں ہر چیز تولی جائے گی۔ اور پھر جس طرح وہاں یہ کہا کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، کہ یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ یہ لوگوں کے مابین ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ اختلافات کا فیصلہ ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جائیں گے۔ یہاں اس نتیجے کو بیان کیا، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی ہم نے یہ کتابیں نازل کی، میزان کی حیثیت سے نازل کی، ترازو کی حیثیت سے نازل کی، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے تم ہر چیز کو تول کر فیصلہ کر سکو کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور میزان کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انصاف کی بات سامنے آ جائے، ہر چیز پورے تول کے ساتھ سامنے آ جائے، ہر چیز پورے ماپ کے ساتھ سامنے آ جائے۔ تو اس کو بیان کیا تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ کس معاملے میں؟ حق و باطل کے معاملے میں۔ تو اب آپ نے پس منظر سمجھ لیا، آیت کو بھی سمجھ لیا۔ اس پس منظر میں یہاں کتاب کے لیے لفظ میزان استعمال کیا ہے، اور جیسے کہ استاذ امام نے بھی تدبر قرآن میں وضاحت کی ہے، میں نے بھی البیان میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہاں واو تفسیر کی ہے، واو بیان کی ہے، یا اگر اہل نحو کی اصطلاح اختیار کیجئے تو یہ واو جو الکتاب اور المیزان کے درمیان آئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عطف الشیء علی مراد فیہ کی ہے۔ اس کو مختلف تعبیرات دی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ آپ یعنی کر سکتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھیے اور اب پھر ترجمہ سنیے۔ یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے، تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس پر میں نے حواشی لکھے ہیں۔ پہلا حاشیہ یہ لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان میں واو تفسیر کے لیے ہے، چنانچہ المیزان در حقیقت الکتاب ہی کا بیان ہے، یعنی المیزان کوئی الگ چیز نہیں ہے، الکتاب ہی کے ایک دوسرے پہلو کو، جیسے سورہ فرقان میں الفرقان سے واضح کیا، یا بعض پہلوؤں کو کسی جگہ ذکر سے واضح کیا، کسی جگہ نور سے واضح کیا، اسی طریقے سے یہاں المیزان یا ترازو کے لفظ سے واضح کیا۔ مدعا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ دین و شریعت کے معاملے میں تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیں اور لوگوں کو تول کر بتا دیں کہ ان کے مذہبی تصورات، عقائد اور نظریات میں کتنا حق اور کتنا باطل ہے۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے یہ کہ یہ میزان بن گئی ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ لوگ اس کے نتیجے میں حق و باطل سے متعلق ہر چیز میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ٹھیک وہ راستہ اختیار کر لیں جس میں کوئی کج پیش نہ ہو، اور اپنے دینی تصورات کو تمام انحرافات، بدعات اور باطل نظریات سے پاک کر کے سیدھے اور صاف حق پر قائم ہو جائیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی وہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں کے بارے میں بیان کی ہے، یعنی یہاں صرف قرآن کا ذکر نہیں ہے، تمام کتابوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اسی لیے نازل کی گئی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کا ذریعہ بنے، ایک ایسی ترازو بن جائیں جس میں وہ تول کر دیکھ سکیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد نتیجے کے طور پر وہی چیز کہہ دی جو وہاں پر مقصد کو سامنے رکھ کے بیان کی تھی۔ وہاں الفاظ یہ تھے تاکہ لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ اس روشنی میں کر لیں، یہاں یہ کہا تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت رکھتا ہوں جس میں بالکل یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب کتابوں کے بارے میں کہی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں فرمائی، اس کو خود قرآن کے بارے میں انہی لفظوں میں بیان کر دیا۔ اچھا، یہ میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے سورہ حدید سے پیش کیا ہے، یہ عرض کر دوں کہ یہ سورہ حدید کی آیت 25 ہے۔ ٹھیک، اب شورا کی طرف چلیے۔ میں عرض کر چکا کہ شورا میں
اب اسی چیز کو قرآن کے بارے میں بیان کیا ہے. اچھا، الفاظ وہی ہیں، اسلوب وہی ہے، لیکن اب قرآن زیر بحث ہے. سورہ شورى کی ان آیات کا بھی ایک پس منظر ہے. یعنی جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بقرہ کی آیات میں منافقین کے پیدا کیے ہوئے اختلافات زیر بحث ہیں، یا جن اختلافات کو بہانہ بنا کر وہ یکسو ہونے سے انکار کر رہے ہیں، ان کے پس منظر میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے. ٹھیک، وہاں یہ چیز ہے. اور وہاں ان تمام اختلافات کو بہانہ بنا کر اگر کوئی ایسی بات کہی جائے تو جواب کیا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اللہ کا دین ہمیشہ ایک رہا ہے. سورہ حدید میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے جو دین کی تعبیرات کی ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہی میزان ہوتی ہے. یہ تمہارے کہنے سے جہاد دین کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ فیصلہ نہیں ہونا، یہ فیصلہ اللہ کی کتاب کو کرنا ہے. اور اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کتاب کو میزان بنا کے بیچتا ہے، اور اسی لیے تو بیچتا ہے تاکہ لوگ دین کے معاملے میں، حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. یہاں پس منظر یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، اس کے مقابل میں یہود بھی ہیں، اس کے مقابل میں نصارہ بھی ہیں، اس کے مقابل میں مشرکین عرب بھی ہیں. تینوں گروہ ہیں جو قرآن مجید میں مخاطبین کی حیثیت رکھتے ہیں. ان تینوں گروہوں کے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو دین کی حیثیت سے اختیار کر لی گئی ہیں. یعنی جس طریقے سے وہاں ایک خاص گروہ زیر بحث ہے بقرہ میں، یہاں بھی ایک خاص گروہ پس منظر میں ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نصارہ جن کی تعویلات کو سامنے رکھ کر منافقین کچھ مقدمات قائم کر رہے ہیں، اس جگہ بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے لیکن بحیثیت مجموعی ہے. اور اس ساری دعوت میں اب اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہاں کیا کہا تھا؟ کان الناس امۃ واحدہ، میرا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. یہاں بھی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہاں بھی سورہ شورى میں آیت 13 سے شروع ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اے پیغمبر وہی دین تمہیں دیا ہے جو اس سے پہلے میں نے مختلف پیغمبروں کی طرف وحی کیا. یہی میں نے نوح کو دیا تھا، اسی کی وصیت میں نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا گیا. یعنی سب پیغمبروں کے بارے میں وہ بات جو وہاں کان الناس امۃ واحدہ کے الفاظ میں بیان ہوئی تھی، یہاں سب بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے، اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کر کے اسی حقیقت کو واضح کیا. اور یہ کہا گیا کہ ان سب کو کیا کہا گیا تھا؟ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ان اقیموا الدین، اس دین پر پوری طرح قائم رہو، اس کو اختیار کیے رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، جب تم نے اپنے اجتہادات اور اپنے تعصبات کو اہمیت دے لی، تو اب بدعات آئیں گی، تفرقہ آئے گا، اب مختلف چیزیں لوگوں کے ہاں اختلافات کا باعث بنے گی. یہ پس منظر ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم و بیش وہی چیز ہے. یعنی اعتراضات ہیں، اختلافات ہیں، پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں یا اس کو رد کرنے کے لیے، اس سے گریز اور فرار کے لیے اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے. قرآن مجید اس کو سامنے رکھ کر اپنے پیغمبر کو اب خطاب کرتا ہے. اور یہ دیکھیے کیا کہتا ہے. فرمایا ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، یہ میں آیت 15 سے پڑھ رہا ہوں. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضہ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. یہ میں نے آیت 18 تک پڑھا ہے. ترجمہ سنیے. سو اے پیغمبر تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے. یعنی انہوں نے جو اختلافات پیدا کر لیے یہ ان کے اختلافات ہیں، یہ ان کے اجتہادات ہیں، یہ انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے، یہ ان کی بدعات ہیں جو انہوں نے ایجاد کر لی ہیں. میرا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. یہ مضمون پیچھے بیان ہو گیا. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا
تم اسی دین کی دعوت دو، سو اے پیغمبر تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، یعنی ان کی کسی بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے کم و کاست یہ دین پیش کیا جائے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، یعنی میں اللہ کی کتابوں کی نفی نہیں کر رہا، میں ان سب کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یعنی یہاں موضوع یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہے، میں پیغمبر ہوں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ کیسے فیصلہ کروں گا؟ ظاہر ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے سے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ دیکھیے وہی مضمون آگے آ جائے گا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یہ دیکھیے وہاں کیا کہا تھا، یقوم الناس بالقسط، انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی، یعنی وہی اختلافات زیر بحث ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جگہ جگہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اختلافات پر قائم رہیں گے اللہ پھر قیامت میں ان کا فیصلہ کرے گا، یہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں، اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے اور ان پر غضب ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہاں میرے ساتھ بحث کر سکتے ہو، قیامت میں یہ سب باتیں ہوا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ بات کہی جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب، اب کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی اب قرآن زیر بحث ہے، رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اب ان کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ سنائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وہی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے، وہی لفظ المیزان، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اپنی کتاب نازل کی ہے، اور کتاب کیا نازل کی ہے؟ ایک قول فیصل نازل کیا ہے، اور قول فیصل اس لیے نازل کیا ہے کہ حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک میزان تمہارے پاس آ جائے۔ ٹھیک، اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سنو جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس طرح گویا یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید میزان ہے، یعنی سورہ حدید میں سب کتابوں سے متعلق یہ اصول کی بات کہی گئی تھی کہ وہ نازل اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ حق و باطل کے لیے فرقان بنے، وہ فیصلہ سنائیں، وہ لوگوں کے اختلافات میں اللہ کا حکم واضح کر دیں۔ اور یہاں اسی مضمون کو پہلے ادا کیا سب کتابوں کے بارے میں یہ کہہ کر کہ وہ میزان ہے، اور اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا کہ قرآن بھی میزان ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام آیات سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو میزان اور فرقان بنایا ہے، اور ان کتابوں میں قرآن مجید کی حیثیت مہیمن کی ہے، گویا وہ ان سب پر نگران ہے، اور اس طرح ان میں بھی اگر کوئی اب اختلاف ہوگا تو قرآن فیصلہ کرے گا، جس طرح کہ ابن جریر نے کہا تھا کہ جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ قرآن مجید میں یہ مضمون متعدد جگہوں پر آیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں اس کے اجزاء زیر بحث ہیں، یہاں بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے، یعنی حدید میں بھی، شورا میں بھی، اور سب سے پہلے بقرہ میں اور فرقان میں، اور پھر مائدہ کی آیت میں مہیمناً علیہ کہہ کے ان سب پر ہم گفتگو کر چکے۔ اب میں نے اس پر جو کچھ اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے
اور جس پر یہ اعتراضات کیے گئے ہیں آخر میں اس کو سن لیجئے۔ میں نے پہلے اس میں یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میزان اور فرقان ہے، اس کے بعد انہی آیات کا حوالہ دے کر ان کی وضاحت کی ہے جن کو اب میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے، یہ حیثیت ہے کیا ہے؟ یعنی وہ میزان اور فرقان ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ قول فیصل ہے، وہ آخری اتھارٹی ہے، وہ حکم ہے۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی، یہ حیثیت ہے۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے وہ یہ میں نے کہاں لکھا ہے؟ یہ میں نے اپنی کتاب کے مقدمہ اصول و مبادی میں لکھا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر کوئی شخص دین کی مراجعت کرنا چاہتا ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا اصول پیش نظر رکھنے چاہیے؟ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنی یہ حیثیت بیان کرتا ہے کہ اصل وہی ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، ہر چیز اس پر پرکھ کر دیکھی جائے گی، وہ ایک کسوٹی ہے، جو چیز اس پر کھری ہوگی وہ کھری ہے، جو اس پر کھوٹی ہوگی وہ کھوٹی ہے۔ اب میں نے یہاں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے لہٰذا اس کی بنیاد پر، یعنی اگر قرآن کی یہ حیثیت مان لی جائے تو اس کی بنیاد پر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے وہ یہ ہے۔ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یہ فرقان ہے، اس کو فیصلہ سنانا ہے، یہ حکم ہے، لہٰذا سب اس کے تابع ہیں۔ اس سے پہلی کتابوں میں اللہ کی وحی تھی، اللہ کا کلام تھا، وہ کتابیں اللہ نے نازل کیں، لیکن ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ ان پر بھی اب یہ قرآن مہیمن ہے۔ یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا، یعنی کس چیز کو ماننا ہے اور کس چیز کو رد کر دینا ہے، اس کا فیصلہ اس کی آیات بینات، اس کی واضح آیات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی، ہماری امت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی فقہ کا علم ابو حنیفہ اور شافعی اس کی نمائندگی کرتے ہیں، محدثین میں بخاری و مسلم کا غیر معمولی مقام ہے، علم کلام میں اشعری و ماتریدی ہیں جن کی زیادہ تر لوگ پیروی کر رہے ہیں، اور تصوف میں جنید و شبلی۔ ان کو میں نے نمائندہ کی حیثیت سے ذکر کر کے یہ بتایا ہے، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے، اور اس کے خلاف یعنی قرآن کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ دوسری یہ پہلی بات تھی۔ دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، یعنی یہ کوئی ظنی چیز نہیں ہے، نہ یہ ہم تک پہنچنے میں ظنی ہے، یہ اپنے ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہے، اور نہ اس کے مدعا کے بارے میں کوئی ظن باقی رہتا ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں جس کے بعد اگر ہم تدبر کریں اور ہر رکاوٹ دور کر دیں تو بالکل قطعی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متمائن۔ اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ اس کے الفاظ ہیں، وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے، قرآن کو یہ حیثیت ہم دیتے ہیں۔ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے مابین چیزوں کو سمجھنے میں جو کچھ اختلافات ہوتے ہیں وہ اسی مقدمے کی بنا پر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک دین میں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے۔ ہم
اس سے پیچھے جو کتابیں ہیں ان کے حرف حرف سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک ایک روایت کو اپنے لیے سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے فقہاء علماء کی آراء کو سرآنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن اس کتاب سے جو بات سمجھ میں آ جائے گی حکومت اسی کی ہوگی، فیصلہ وہی کرے گی، اس کے سوا کوئی چیز میزان اور فرقان نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہی میزان اور فرقان۔ ہم سب قرآن ہی میزان اور فرقان، حرف آخر قول فیصل مہیمن ہے اور تمام چیزوں کے اوپر حکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید خود اپنے اس مقدمے کو کیسے ثابت کرتا ہے؟ قرآن مجید کے متعدد مقامات اور آیات میں آپ نے اپنا استدلال واضح فرمایا۔ سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جانیں گے کہ جن آیات کو آپ نے پیش کیا ان آیات سے آپ نے جو مدعا اخذ کیا ہے علماء اکرام کی اس پر کیا تنقید ہے۔ ایک ایک آیت کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔